अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। प्राइमरी पास अफराद अगर रोज़गार की तलाश में हैं तो ये आज की वीडियो उन तमाम अफराद के लिए है जो कि मैट्रिक या फिर प्राइमरी पास है, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत सी पोजीशंस का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। बहुत सी पोजीशंस अनाउंस हुई हैं और पूरे पाकिस्तान के लिए ये पोजीशंस जो है वो अनाउंस हुई हैं। कौन कौन सी पोजीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उम्र की हद कितनी होनी चाहिए, और सबसे अहम बात कि नंबर ऑफ वैकेंसीज और डोमिसाइल जो है वो कौन सा रिक्वायर है, इस सब पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मगर इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप मेरे चैनल रोज़गार इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत सी जो क्वेश्चंस हैं वो वेकेंट है और उनके लिए एप्लीकेशंस रिक्वायर हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय इंजीनियर इन चीफ ब्रांच GHQ रावलपिंडी फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज शोन अगेंस्ट ईच। तो GHQ रावलपिंडी जो है वहाँ पर जो है ये पोजीशंस मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान के जो अफराद हैं वो इन पोजीशंस पर अप्लाई करने के लिए अहल हैं। तो बात कर लेते हैं अब पोजीशंस की। जो सबसे पहली पोस्ट है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट, जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 11 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो 91 वैकेंसीज़ जो हैं वो इसकी अनाउंस हुई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को अगर डोमिसाइल के लिहाज से देखा जाए तो 7 वैकेंसीज़ जो है वो मेरिट पर रखी गई हैं। 38 वैकेंसीज़ जो हैं वो पंजाब के लिए रखी गई हैं। 6 वैकेंसीज़ पर सिंध रूरल, जबकि 9 वैकेंसीज़ जो हैं वो सिंध अर्बन के लिए रखी मेरिट पर 7 सीट्स रखी गई हैं। पंजाब की जो है वो 38 सीट दी गई हैं। सिंध अर्बन की 6 सीट्स हैं। सिंध रूरल की 9 सीट्स हैं। KPK को 9 सीट्स दी गई हैं। बलूचिस्तान को 5 सीट्स दी गई हैं। फाटा की 2 सीट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान की एक आज़ाद कश्मीर की 1 और डिसेबल्ड के लिए जो है वो 2 सीट्स रखी गई हैं। इस तरह वुमेन कोटा में पंजाब के लिए 4 सीट्स रखी गई हैं। सिंध अर्बन की 1, सिंध रूरल की भी 1, KPK की भी 1 और बलूचिस्तान की भी 1 सीट्स रखी गई है। नॉन मुस्लिम्स के लिए पंजाब में 2 सीट्स मौजूद हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 1 सीट मौजूद है। ये तो था डोमिसाइल के लिहाज से जो 91 वैकेंसीज अनाउंस हुई है उनका किस तरह से जो है वो डिवाइड किया गया है डिफरेंट प्रोविंसेस में। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो 18 से 30 साल तक के लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी आपने 10 पास किए हों। आपके पास मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। आप 1 मिनट में जो है वो 30 वर्ड्स जो हैं वो लिख सकते हो। इसके अलावा आपके पास एडिक्वेट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस विल बी प्रेफर्ड। अगर आपको MS ऑफिस का नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको 3 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स जो है वो करना होगा, जिसमें MS ऑफिस भी शामिल होगा और वो कंडक्ट किया जाएगा NITB की तरफ से बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, यानी जो आपका ट्रेनिंग का पीरियड होगा उसी के दौरान जो है वो आपको ये कोर्स करना होगा, बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें MS ऑफिस भी शामिल होगा और ये कोर्स कराया जाएगा NITB की तरफ से। अगर आप इन पोजीशंस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्शन के बाद जो है जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें ये कोर्स करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर 2 पर पोस्ट है वो है सिविल की या सिविल MT ड्राइवर की पोस्ट, जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 4 है। इसकी टोटल 98 वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। 98 वैकेंसीज जो हैं वो सिविल MT ड्राइवर के लिए अनाउंस हुई हैं। मेरिट पर इसमें 8 सीट्स रखी गई हैं। पंजाब की 47 सीट है। सिंध अर्बन की 7 सीट्स हैं। सिंध रूरल की 10 सीट्स रखी गई हैं। KPK की 11 सीट्स हैं। बलूचिस्तान की 6 सीट्स हैं। फाटा से 3 सीट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है और आज़ाद कश्मीर की 2 सीट्स रखी गई हैं। नॉन मुस्लिम्स का अगर कोटा देखा जाए तो पंजाब से 2 सीट्स रखी गई हैं और KPK की 1 सीट रखी गई है।
اور ایج لمٹ کی اگر بات کریں تو 18 سے 35 سال کے افراد جو ہیں وہ سول یا پھر ایم ٹی ڈرائیور کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سول اور ایم ٹی ڈرائیور کی پوزیشن کے لیے خواتین جو ہیں وہ اہل نہیں ہیں، صرف مرد حضرات اس کے لیے اپلائی کریں گے، اور وہ مسلمس بھی ہو سکتے ہیں اور نان مسلمس بھی ہو سکتے ہیں۔ پرائمری پاس کی ہو، آپ کے پاس پرائمری کی ڈگری ہونی چاہیے، اور ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے آپ کے پاس، اینڈ ویل ورسڈ ان دا ٹریفک رولز، اور جو ٹریفک رولز ہیں ان کا بھی آپ کو اچھے سے علم ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے مالی کی پوسٹ، جس کا بیسک پے اسکیل 1 ہے۔ اس کی ٹوٹل 4 ویکینسیز اناؤنس کی گئی ہیں پنجاب کی مالی کی، جس میں پنجاب کو 2 سیٹس دی گئی ہیں، سندھ رولر کی 1 سیٹ ہے اور KPK کی 1 سیٹ ہے۔ ایج لیمٹ کو اگر دیکھیں تو 18 سے لے کر 30 سال تک کے لوگ جو ہے وہ اس پوزیشن مالی کی پوزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ صرف آپ نے پرائمری پاس کی ہو، اس کے علاوہ کوئی قسم کا کوئی بھی ایکسپیرینس جو ہے وہ ریکوائر نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے چوکیدار کی پوزیشن، جس کا بیسک پے اسکیل 1 ہے۔ اس کی ٹوٹل 31 ویکینسیز اناؤنس ہوئی ہیں۔ چوکیدار کی پوسٹ کی ٹوٹل 31 ویکینسیز اناؤنس ہوئی ہیں، جس میں میرٹ پر 3 سیٹس رکھی گئی ہیں۔ پنجاب کی 14 سیٹس ہیں، سندھ اربن کی 2 سیٹس ہیں، سندھ رولر کی 3 سیٹس ہیں، KPK کی 4 سیٹس ہیں، بلوچستان کی 2 سیٹس ہیں، فاٹا کی 1 سیٹ ہے، اور ڈسیبل کے لیے بھی 1 سیٹ رکھی گئی ہے۔ جبکہ نان مسلمس جو ہیں وہ پنجاب سے جو ہے وہ 1 سیٹ ہے نان مسلم کے لیے۔ چوکیدار کی پوزیشن جو ہے یہ بھی جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے ہے، مسلم اور نان مسلم کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایج لیمٹ جو ہے وہ 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے، اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس پرائمری کی ڈگری جو ہونی چاہیے، آپ پرائمری پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی بھی ایکسپیرینس ریکوائر نہیں ہے۔ نیکسٹ جو پوسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے سینیٹری ورکر کی پوسٹ، جس کا بیسک پے اسکیل 1 ہے۔ اس کی ٹوٹل 44 ویکینسیز 44 ویکینسیز اناؤنس ہوئی ہیں۔ سینیٹری ورکر کی 44 سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں، میرٹ پر 3 سیٹس رکھی گئی ہیں۔ پنجاب کی 21 سیٹس ہیں، سندھ اربن کو 3 سیٹس دی گئی ہیں، سندھ رولر کی 5 سیٹس ہیں، KPK کی 5 سیٹس ہیں، بلوچستان کی 2 سیٹس ہیں، فاٹا کی 1 سیٹ ہے، گلگت بلتستان کی 1 سیٹ ہے، آزاد کشمیر کی 1 سیٹ ہے، اور ڈسیبل کے لیے 1 سیٹ رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نان مسلمس کا کوٹا بھی موجود ہے، تو پنجاب کی جو ہے وہ نان مسلمس کے لیے 1 سیٹ رکھی گئی ہے۔ 18 سے لے کر 30 سال تک کے لوگ جو ہے وہ سینیٹری ورکر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کی اگر بات کریں تو آپ کے پاس پرائمری ڈگری ہونی چاہیے۔ اس طرح سینیٹری ورکر کی جو پوزیشن ہے یہ بھی صرف میلز افراد کے لیے ہے، فیمیلز اس پہ اپلائی نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس جو پہلی پوزیشن تھی لورڈ ڈویژن کلرک کی، اس میں جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ اپلائی کر سکتی ہیں، وہ خواتین کے لیے بھی ہے، لیکن باقی جو 4 پوزیشنز ہیں وہ صرف میل افراد کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھی تمام پوزیشنز جو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے۔ ڈومیسائل کے حساب سے آپ کا کوٹا کیا ہے، ایج لمٹ کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ریکوائر ہے، سب کچھ۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ان پوزیشنز پر اپلائی کیسے کرنا ہے، اور ساتھ میں کچھ جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے ہوگا www.mes.gov.pk، اس ویب سائٹ پر جائیں گے، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں www.mes.gov.pk، اور اس ویب سائٹ پر جا کر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ کینڈیڈیٹس ول بی کالڈ فار اسکریننگ اور ریٹن اسکل پریکٹیکل ٹیسٹ ایٹ اونلی اسپیسیفائڈ سٹیز۔ یہاں پہ آپ نے جا کے اپلائی کرنا ہے، اور آپ کو ٹیسٹ یا پھر پریکٹیکل اسکل کے لیے جو ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے بلایا جائے گا۔ پشاور، راولپنڈی، لاہور، ملتان، کراچی اینڈ کوئٹہ، ان شہروں میں سے آپ نے کسی ایک شہر کا جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے اپنا ٹیسٹ سینٹر جہاں آپ کا بنایا جائے۔ دیز اسٹیشنز میں بھی ریڈیوسڈ انہینسڈ کیپنگ ان ویو دا نمبر آف اپلیکینٹس، ان 5 شہروں میں ہی سینٹرز بنائے جائیں گے۔ ان 5 شہروں میں سے جو آپ کے قریب ترین ہے وہ والا سٹی جو ہے آپ نے اپنا ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ کینڈیڈیٹس مسٹ اسپیسیفائی ایگزام سینٹر ان دیئر آن لائن اپلیکیشن فارم، اور آپ نے اپنے آن لائن اپلیکیشن فارم میں اپنا ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی این آبجیکٹیو
Type screening test will be held for the post of lower division clerk out of Islamic Studies, Pakistan Studies. جو لوور ڈویژن کلرک کی پوسٹ ہے، ڈویژن کلرک کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا، جس کے لیے سلیبس جو ہے وہ اس میں اسلامک اسٹڈیز شامل ہوگی، پاکستان اسٹڈیز شامل ہوں گی، انگلش، جنرل آئی ٹی نالج اینڈ سبجیکٹ ریلیونٹ ٹو دا پوسٹ along with typing test of short listed LDCs. Skill practical test will also be conducted for the post of civil and empty driver. جو تو ہے لوور ڈویژن کلرک، اس کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا، اس کے لیے سلیبس بتا دیا گیا ہے کہ ان سبجیکٹ میں سے بیسک جو ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ کا چونکہ وہ ٹائپنگ سپیڈ بھی ہے تو آپ سے وہ ٹائپنگ سپیڈ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سول ایمٹی ڈرائیور ہے ان سے پریکٹیکل ٹیسٹ لیا جائے گا ڈرائیونگ کا، کیونکہ ان کا بھی ایکسپیرینس ریکوائر ہے کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے پہلے ڈرائیونگ کا، تو ڈرائیورس کا اور جو لوور ڈویژن کلرک ہے ان کا جو ہے وہ پہلے ٹیسٹ ہوگا۔ باقی پوزیشنز جیسے مالی ہے، چوکیدار ہے اور سینیٹری ورکر ہے، ان کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ان کا پریکٹیکل ٹیسٹ نہیں ہے۔ پیپر چیکنگ فار دا پوسٹ آف LDC ول بی کیریڈ آؤٹ تھرو آپٹیکل مارک ریڈر OMR مشین. Candidates are instructed to get themselves well conversant with the procedure. کا جو پروسیس ہے وہ OMR مشین کی مدد سے ہوگا، لہٰذا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے۔ جیسے PPSC میں FPSC میں جب ہم پیپر دینے جاتے ہیں تو ہمیں ایک تو شیٹ دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور شیٹ دی جاتی ہے جس میں ہم نے ببلز فل کرنے ہوتے ہیں، اپنا رول نمبر فل آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ والا ٹیسٹ جو ہے یہ بھی بالکل ویسے ہی ہوگا، آپ کو ببلز فل کرنے ہوں گے، ہر آنسر کے جو بھی آپشن ہوگا اس آپشن کا ABCD میں سے جو بھی آپشن ہوگا اس آپشن کا ببل فل کرنا ہوگا۔ تو آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے ٹیسٹ جو ہے وہ دینا آنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ LDC لوور ڈویژن کلرک کی پوزیشن کے لیے جو لوگ اپلائی کریں گے یہ ان کے لیے کنڈیشن بتائی گئی ہے۔ Only shortlisted candidates will be called for interview before final selection. ٹیسٹ کے بعد جو بھی کینڈیڈیٹس شارٹ لسٹ ہوں گے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، اور نان مسلم مسٹ پرووائڈ دیئر ڈکلیریشن آن اوتھ ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو ایز ویل ایز ایٹ دا ٹائم آف جوائننگ اف ایپلیکیبل. اور اگر نان مسلمس جو ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں تو ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو ان کو اپنا ڈکلیریشن فارم جو ہے وہ دکھانا ہوگا، اور اس کے بعد جب آپ کی جوائننگ ہو جاتی ہے تب بھی آپ کو اپنا جو ہے وہ ڈکلیریشن فارم جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہوگا۔ گو سرونٹس انکلوڈنگ MES اسٹاف مسٹ اپلائی تھرو آن لائن جاب پورٹل اینڈ فارورڈ دیئر NOC تھرو ڈپارٹمنٹ. جو گو سرونٹس ہیں پہلے سے یا پھر اگر MES میں سے کوئی بندہ جو ہے اسٹاف ممبر ان میں سے کسی پوزیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو ان کو NOC کے ساتھ اپلائی کرنا ہوگا۔ اپلیکنٹس آف BPS 11 will deposit ₹1,000 fee through online generated challan form in all branches of Askari Bank اور ایزی پیسہ by 26 جون 2026. Bank draft postal orders will not be accepted at all. جو لوور ڈویژن کلرک کی پوزیشن ہے، LDC کی جو پوزیشن ہے ان کے لیے جو اپلائی کی فی رکھی گئی ہے وہ 1000 روپے فی رکھی گئی ہے۔ تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے آن لائن جو ہے یہ بینک فی جو ہے وہ چلان کے ذریعے پے کرنی ہے، جو کہ عسکری بینک میں یا تو پے ہوگی یا پھر ایزی پیسہ کے ذریعے جو ہے وہ 26 جون 2026 تک آپ یہ جو فی ہے وہ پے کر سکتے ہیں۔ پہلے فی پے کریں گے اس کے بعد اپلائی ہوگا، کیونکہ چلان کی انفارمیشن جو ہے جب آپ آن لائن فارم فل کرتے ہیں تو اس میں پوچھی جاتی ہے، اگر آپ فی پے نہیں کریں گے تو آپ کے پاس چلان کی انفارمیشن نہیں ہوگی تو آپ جو ہے وہ اپلیکیشن پروسیس کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے پہلے آپ نے چلان فی پے کرنی ہے، اس کے بعد جو وہاں سے چلان فارم جنریٹ ہوگا وہ انفارمیشن آپ اپنی اپلیکیشن فارم میں دیں گے۔ بینک ڈرافٹ پوسٹل آرڈرز جو ہے وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، آپ نے آن لائن جنریٹڈ چلان فارم جو ہے وہ یوز کرنے ہیں، عسکری بینک میں فی پے کرنی ہے یا پھر آپ نے ایزی پیسہ یوز کرنا ہے۔ یہ تو تھا اپلائی کا پروسیس۔ اب یہاں پہ انہوں نے نمبر 9 پہ بتایا گیا ہے ریلیکسیشن ان اپر ایج لمٹ ول بی گیون ایز انڈر۔ اب یہاں پہ ڈفرینٹ انہوں نے بتائے گئے ہیں A B C D E F،
والے کیٹیگری آف کینڈیڈیٹس بتائی گئی ہے، اور آگے جو ہے ایج ریلیکسیشن ان کو اتنی ملے گی وہ بتائی گئی ہے۔ آپ نے اس میں سے اپنی کیٹیگری دیکھ لینی ہے، آپ کون سی کیٹیگری میں تھا اپلائی کا پروسیس۔ اب یہاں پہ انہوں نے نمبر 9 پہ بتایا گیا ہے ریلیکسیشن ان اپر ایج لمٹ ول بی گیون ایز انڈر۔ اب یہاں پہ ڈفرینٹ انہوں نے بتائے گئے ہیں ABCDEF والے کیٹیگری آف کینڈیڈیٹس بتائی گئی ہے، اور آگے جو ہے ایج ریلیکسیشن ان کو اتنی ملے گی وہ بتائی گئی ہے۔ آپ نے اس میں سے اپنی کیٹیگری دیکھ لینی ہے، آپ کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اس کے حساب سے اپنی ایج ریلیکسیشن کا حساب لگا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ان پوزیشن کے لیے اپلیکیبل ہیں یا پھر نہیں ہیں۔ ایج آف کینڈیڈیٹس ول بی کیلکولیٹڈ ود افیکٹ فرام کلوزنگ ڈیٹ آف ریسیپٹ آف اپلیکیشن 21 جون 2026۔ تو 21 جون 2026 جو کہ کلوزنگ ڈیٹ ہے اپلیکیشنز کی، تب تک آپ کی جو ہے وہ ایج کا آپ نے حساب کر لینا ہے کہ جو ایج ریکوائر ہے جس پوسٹ کے لیے آپ اس ایج لمٹ کے اندر ہوں۔ Candidates will have to produce following documents in original and attested photocopies at the time of interview۔ جب آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے تب آپ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ کون سی چیزیں لے کر جانی ہے۔ ایک تو آپ نے 3 اپنی لیٹسٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس لے کے جانی ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف ایجوکیشنل کوالیفیکیشن، جو بھی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ریکوائر ہے اوپر ایلیجیبلٹی میں، وہ آپ نے اس کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپی ساتھ لے کے جانی ہے۔ اٹیسٹڈ کاپی آف CNIC، اپنے CNIC کے اٹیسٹڈ کاپی لے کے جانی ہے۔ ڈومیسائل ڈیولی ویریفائڈ فارم فرام کنسرنڈ ڈسٹرکٹ، جس بھی ڈسٹرکٹ کا آپ کے پاس ڈومیسائل ہے ویریفائی ہونا چاہیے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، جس بھی پوسٹ کے لیے اپلیکیبل ہے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس وہ آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں۔ اٹیسٹڈ کاپی ڈسچارج سرٹیفکیٹ فرام کینڈیڈیٹ ہم سیلف فرام آرمی، اگر کوئی آرمی میں سے اپلائی کر رہا ہے تو اس کا ڈسچارج سرٹیفکیٹ۔ SVC سرٹیفکیٹ، NOC فرام کنسرنڈ آفس، اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ اپلائی کر رہا ہے تو جو NOC ہوگا اس کا، اور ادر گو ڈپارٹمنٹس انہوں نے وہ سارے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جانے ہوں گے۔ ڈکلیریشن آن اوتھ وہ نان مسلمس کے لیے ہے، وہ بھی انہوں نے ڈیولی ویریفائڈ فرام مجسٹریٹ گریڈ 1 کے مجسٹریٹ سے ویریفائڈ جو ہے وہ ڈکلیریشن اوتھ جو ہے وہ نان مسلمس وہ بھی ساتھ لے کر جائیں گے ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو، جب ان کی فائنل سلیکشن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ شوئنگ نیچر آف ڈسیبلٹی ایشوڈ بائی ڈسٹرکٹ ریہیبلیٹیشن آرگنائزیشن اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل آف ہیلتھ۔ جو ڈسیبل ہے اگر وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو پھر آپ نے ڈسٹرکٹ ریہیبلیٹیشن آرگنائزیشن یا پھر ڈسٹرکٹ کاؤنسل آف ہیلتھ سے ڈسیبلٹی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ Appointing authority reserves the right of accept or reject all application without indicating any reason. All communication will be made through the valid active contact number موبائل نمبر۔ جو بھی آپ موبائل نمبر اپنے آن لائن فارم میں لکھیں گے اسی کے تھرو جو ہے وہ آپ سے کمیونیکیشن کی جائے گی، بعد میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو اسی نمبر کے ذریعے دی جائے گی۔ لہٰذا اپنے کال لیٹر جس میں کال لیٹرز فار ٹیسٹ انٹرویو ول اونلی بی پلیسڈ آن آور آفیشیل ویب سائٹ۔ کینڈیڈیٹس آر ریکوائرڈ ٹو کیپ وزٹنگ دا ویب سائٹ۔ جو کال لیٹرز ہیں ٹیسٹ کے لیے وہ موبائل نمبر پر آپ کو بتائے جائیں گے، تمام اپڈیٹس جو ہے وہ آپ کو موبائل نمبر پر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کال لیٹرز ٹیسٹ کے لیے اور انٹرویو کہاں پہ آپ نے دینا ہے اس سب کی انفارمیشن آپ کو آفیشیل ویب سائٹ www.mes.gov.pk پہ ملے گی۔ لہٰذا آپ نے جو ہے وزٹ کرتے رہنا ہے اس ویب سائٹ کو اپلائی کرنے کے بعد بھی۔ اف اینی آف دا ڈاکومنٹ انفارمیشن اگر فیک ہوگی تو پھر جو ہے وہ آپ کی کینڈیڈیٹشپ جو ہے وہ کینسل کر دی جائے گی اور آپ کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ لاسٹ ڈیٹ فار آن لائن سبمیشن آف اپلیکیشن از 21 جون 2026۔ 21 جون 2026 جو ہے وہ اپلیکیشن جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ نو TADA ول بی پیڈ فار اپیئرنگ ان ٹیسٹ اور انٹرویو، اور ٹیسٹ اور انٹرویو میں اپیئر ہونے کے لیے آپ کو کوئی کسی قسم کا TADA نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھی تمام معلومات
جو کہ میں نے بہت اچھے طریقے سے اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی آپ کا اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کامنٹ کریں، مجھے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اور میری محنت نظر آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ تاکہ فائدہ اٹھا سکے جو کہ ان پوزیشنز کے لیے اہل ہیں اور اپلائی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔